वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन नवाज। बात करेंगे आज की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। इसमें सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की पीटीआई की दरख्वास्त पर 16 सितंबर की डेट फिक्स कर दी है। मतलब वो तारीख जिस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सेहत के हवाले से जो मरकजी पटिशन थी उसकी समाअत करनी है, उसी तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त की भी समाअत 16 सितंबर को ही करेगी। मतलब उससे पहले अब इमरान खान की सेहत की सूरत हाल कैसी है, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है नहीं दी जा रही, ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अदालती फोरम पर पता नहीं चल सकेगा। इसके साथ आज इमरान खान के बेटों ने और उनके करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अपने एक लॉयर के साथ, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के सवालात के जवाब भी दिए ऑनलाइन। उसमें जो दो तीन अहम बातें उन्होंने की वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान की साबका अहलिया और उनके बेटों की वालदा जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान की सेहत पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बरतानी हुकूमत से मदद की जो है वो दरख्वास्त की। इसके अलावा 21 साबिक क्रिकेट कप्तानों ने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के कप्तान जो थे वो इमरान खान के साथ इनमें से बेशतर खेल चुके थे, उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से और इनके इलाज के हवाले से भी एक ओपन लेटर भी लिखा है। तो सब पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं इमरान खान के बेटों और जुल्फी बुखारी की प्रेस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसमें जो दो तीन अहम बातें सामने आई, वो ज़ाहिर है उनके बेटे कासिम सलमान को अपने वालिद की सेहत पर तशवीश है। वो वक्तन फ़वक्तन इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर, टीवी चैनल्स पर जाकर इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं। तो उन्होंने आज एक बार फिर अपनी तशवीश का इजहार किया कि उनके वालिद की सेहत के बारे में उनको आगाह नहीं रखा जा रहा, उनके अपने वालिद से बात नहीं हो पा रही। और इसमें दो जो एक अहम बात जो जुल्फी बुखारी ने की वो ये थी, जब उनसे सवाल किया गया कि ये आप पाकिस्तानी हुकूमत पर बैन अवी दबाव डालने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो अगले 2-3 माह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक होंगे, इमरान खान के बेटे भी और वो ख़ुद भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके वो इमरान खान की सेहत के हवाले से। उन्होंने कहा जी इमरान खान के केसेस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अभी हमारा जो अब पहला कंसर्न होगा, जो पहली हमारी मुतालबा है वो इमरान खान की सेहत है कि इमरान खान को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनका इलाज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया। तो उन्होंने कहा अगले 2-3 माह काफ़ी हेक्टिक होंगे और हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इमरान खान के लिए वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिलकर और मीडिया से मिलकर से बात करके हम उनकी सेहत के हवाले से आवाज़ उठाएंगे। उसमें ज़ाहिर है सितंबर में जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होते हैं न्यूयॉर्क में, तो उसके हवाले से पहले भी अमेरिका इमरान खान के बेटे जुल्फी बुखारी जाकर और मुलाकातें कर चुके हैं। तो शायद अभी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर एक बार फिर जो है वो पीटीआई जो है इमरान खान के बेटे वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर सफारतकारों से, सियासतदानों से और मीडिया से बातचीत करके हुकूमत पाकिस्तान पर कोई ऐसा दबाव बढ़ा सकें कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज किया जा सके। इसके अलावा लेकिन ओवरऑल जब एक दो बार इनसे ये सवाल हुआ कि आप जो है आप ट्रंप, ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप के हवाले से, फिर दीगर हुकूमतों के हवाले से कि आप उनसे मुतसल राब्तों में रहे हैं, तो आपने उनका रद्द-ए-अमल कैसे पाया? तो उस पर जुल्फी बुखारी ने बड़ी मायूसी का इज़हार किया। अलबत्ता जी वो सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ जो हैं वो ये इन मुल्कों की हुकूमतें देखती हैं, जहाँ उनका मफाद होता है वहाँ तो इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाती हैं, लेकिन अगर उनका मफाद ना हो तो अमेरिका और बरतानिया जैसी हुकूमतें भी इंसानी हकूक़ के मामले पर खामोश हो जाती हैं। ये बात इमरान खान के बेटों ने भी की कि जी हमें ट्रंप से बड़ी उम्मीद थी। उसी इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पहले भी कह चुके हैं कि हमें ये हमारा ख्याल था कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान की केसेस के हवाले से बात करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ाएँगे। लेकिन मौजूदा पाकिस्तानी जो रजीम है उसने ट्रंप को जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का और क्रिप्टो का और फिर ईरान जंग के हवाले से अपने जो सालिसी का किरदार का जो है वो कहकर जो है उन्होंने ट्रंप का जो इस वक्त झुकाव है वो अपने पलड़े में डाल लिया है। और ट्रंप जो है वो ऐसे अब जो है फ़िलहाल
اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں عمران خان کے حوالے سے، حالانکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایسے ہی بات عمران خان کی جو اہلیہ ہیں سابقہ جمائمہ، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھی ہے، انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ نام لے کر بتایا کہ جو پچھلے وزیر خارجہ تھے پچھلی حکومت میں برطانیہ کی، ڈیوڈ لیمی، ان سے ان کی جب بات ہوئی تھی اور عمران خان کے بیٹے نے پاکستان جانے کا کے ارادے کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے تحریری طور پر ڈیوڈ لیمی نے جمائمہ کو بتایا تھا کہ اگر ان کے بیٹے پاکستان گئے اور وہاں وہ گرفتار ہو گئے تو برطانوی حکومت ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ مطلب برطانیہ نے صاف جواب دے دیا تھا کہ یہ پھر حالانکہ عمران خان کے بیٹے برطانوی شہری ہیں، جمائمہ خود برطانوی شہری ہیں اور معروف مطلب برطانوی شہری ہیں، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، مسئلہ رسوخ کے حامل ہیں، ان کی فیملی برطانیہ میں کافی، لیکن اس کے باوجود اس وقت برطانوی وزیر خارجہ نے صاف جواب دیا کہ اگر ان کے بیٹے پاکستان جا کر گرفتار ہوتے ہیں تو برطانوی حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ اب جمائمہ نے جو موجودہ وزیر اعظم نئے وزیر اعظم آئے ہیں ان سے اپیل کی ہے، جو نئے وزیر خارجہ آئے ہیں ایڈ ملی بینڈ، ان سے اپیل کی ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور حکومت پاکستان پر پریشر ڈالیں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، عمران خان کا باقاعدہ علاج کرائیں۔ اچھا، اس میں جو پریس کانفرنس تھی عمران خان کے بیٹوں کی اور زلفی بخاری کی، اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال جو ہے وہ 2 مرتبہ ان سے کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی تحریک انصاف کے حامیوں کی، عمران خان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو آپ یعنی عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان جا کر کوئی ایسی تحریک جو ہے وہ آرگنائز نہیں کی، یا ان سے وہ ملے نہیں، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ احتجاج کر کے اور اپنے ارکان پارلیمنٹ پر برطانیہ میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مختلف حلقوں میں پاکستانی جو برطانوی شہری ہیں ان کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، اور کچھ حلقوں میں ان کا ووٹ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ان کے ووٹوں سے ہی رکن پارلیمنٹ کا انتخاب جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پاکستانی جو نژاد برطانوی ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، تو ان سے 2-3 بار یہ سوال کیا گیا کہ آپ امریکہ تو گئے، وہاں پر آپ نے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کیں اور ان سے جو ہے وہ امریکی پارلیمنٹ کی کچھ کمیٹیز میں یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے حوالے سے، وہاں سماعتیں بھی ہوئی، لیکن ایسا کچھ برطانوی پارلیمنٹ میں نظر نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مناسب جواب جو ہے وہ عمران خان کے بیٹے اور زلفی بخاری بھی نہیں دے سکے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے نہیں ملتے، ان کے ساتھ میٹنگز ارینج نہیں کرتے، ان کی مدد سے وہ ارکان پارلیمنٹ پر پریشر کوئی ایک ایسی مختلف درخواستیں تیار کر کے، وہاں پر تو یہ برطانیہ میں بھی، یورپ میں، امریکہ میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے حلقے کی ایک بڑی تعداد انہیں کوئی درخواست دے، رٹ دے، جس پہ آن لائن سائن کیے گئے ہوں بے شک، اور وہ درخواست ان کے جو آن لائن پورٹلز ہوتے ہیں ان پہ اگر دی جائے کہ جی اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں، تو اپنے ووٹرز کے پریشر سے جو رکن پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ پھر وہ پارلیمنٹ میں اس ایشو پر بات کرے، لیکن ایسا ہمیں برطانوی پارلیمنٹ میں ہوتا نظر نہیں آیا۔ 1-2 مرتبہ برطانوی سوال ہوا وہاں پر، لیکن وہاں پر برطانوی حکومت نے وہ ایک لگا بندہ جواب دیا کہ جی ہم پاکستان کے قانونی نظام کا، وہاں کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستانی قانون کے مطابق ہوں گے اور صورتحال پر ہماری نظر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے جا کر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کی ہو، یا وہاں کے پاکستانیوں کے ذریعے عمران خان کی فیملی نے ان پر دباؤ ڈالا ہو کہ وہ اس معاملے کو حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ تو یہ ایک بہرحال بڑی عجیب سی بات محسوس ہوئی مجھے، جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا، تو ان کے پاس اس طرح کا جواب نہیں تھا۔ ایک اور جو دلچسپ بات تھی وہ اسی حوالے سے جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ کس حد تک جو ہے وہ تیار ہیں کہ آپ اپنے والد کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں، کیا سیاست میں آنے کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے، اور اس پر انہوں نے بڑے واضح جواب دیا قاسم سلمان نے کہ جی ہمارے والد جو ہیں وہ موروثی سیاست کے سخت خلاف ہیں، اور ہم خود بھی جو ہے وہ موروثی سیاست کے حق میں نہیں ہیں، تو ہم اپنے والد کے حق کے لیے تو ضرور آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا سیاست میں آنے کا
کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اپنے والد کی بیماری سے پہلے بھی ہم اس پہ سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے، اور اب بھی اگر ان کی بیماری اور صحت کے حوالے سے ہماری تشویش دور ہو جائے تو ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اہم نکات تھے ان کی پریس کانفرنس سے۔ ایک تو یہ کہ زلفی بخاری نے بتایا کہ وہ اگلے چند مہینوں میں مصروف ہوں گے، اور وہ اور عمران خان کے بیٹے کوئی بین الاقوامی طور پر ٹورس کر کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک کمپین کی تیاری کر رہے ہیں۔ جوانہ گولڈ سمتھ نے بھی، آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے بھی ایک دن پہلے پوسٹ کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اہم لیٹر جو ہے وہ آیا سابق کرکٹ کپتانوں کی طرف سے۔ 21 جو سابق کپتان ہیں مختلف ملکوں کی ٹیموں کے، جس میں برطانوی بھی ہیں، آسٹریلین بھی ہیں، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بھی شامل ہیں، سری لنکا کے کھلاڑی بھی ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ ان 21 کپتانوں نے حکومت پاکستان کے نام، وزیر اعظم کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمران خان کو، جو ایک سابق کرکٹ کپتان ہے جنہوں نے پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ جتوایا تھا، ان کو اس کے مطابق صحت کی سہولتیں دی جائیں۔ انہوں نے 21 کپتانوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ ان کا پاکستانی سیاست سے یا پاکستان کے قوانین کے حساب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس کا فیصلہ بہرحال پاکستانی عدالتیں کریں گی۔ لیکن انہیں جس بات پر تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک سابق ساتھی جو ان کے ساتھ میدانوں میں موجود رہے، جن کے خلاف وہ کھیلتے رہے، جن کے ساتھ مل کر بھی وہ کھیلتے رہے، وہ اس وقت ان کی صحت کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو حتیٰ کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں، اس کے مطابق ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان کپتانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کا بنیادی انسانی حق ہے کہ انہیں مکمل علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں، چاہے وہ سزا یافتہ قیدی ہی کیوں نہ ہو۔ اس جو کپتان تھے ان میں بڑے بڑے نام شامل تھے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی ٹیم کے 1983 کے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کپل دیو، کرکٹ کا ایک بڑا نام، بڑا بیٹسمین سنیل گواسکر، وہ اس میں شامل تھے۔ برطانیہ آسٹریلیا کی طرف سے گریگ چیپل، آئن چیپل، اسٹیو وا اس لیٹر کے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ ایلن بارڈر نے بھی اس پر اپنے دستخط کیے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں لیسٹر کوک، ناصر حسین، ڈیوڈ گاور اور بڑے نام جو ہیں وہ اس خط کے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ تھی کہ سابق ایسے کپتانوں نے جو عمران خان کے ساتھ مختلف میدانوں میں بطور حلیف بھی کھیلتے رہے، انہوں نے حکومت پاکستان کو خط لکھ کر، اس سے پہلے بھی کپتانوں نے خط لکھا تھا، اب اس بار ان کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے، اور ان کپتانوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک سابق کرکٹ کے عظیم کھلاڑی اور ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان کو حق ہے کہ انہیں صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس پر کپل دیو نے سے ایک گفتگو کے دوران، ایک ایونٹ کے دوران سوال بھی ہوا کہ آپ نے خط لکھنا ہے حکومت پاکستان پر، یہ مطالبہ کیا ہے، تو انہوں نے وہاں بھی یہی جواب دیا اپنی میڈیا سے گفتگو میں کہ بالکل انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ عمران خان ان کے ایک اچھے دوست تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ان کے خلاف بھی کھیلا، میدان میں ضرور حریف ہوتے تھے، ان سے خلاف کھیلتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے دوست بھی تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بطور سابق کپتان، ایک ایسا کپتان جس نے اپنی ملک کی ٹیم کو بڑی کامیابیاں دلائیں، جس نے اپنے ملک کی ٹیم کی طرف سے جو واحد ورلڈ کپ ہے وہ جیتا بطور کپتان، تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایک ان کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، اور ان کو جو صحت کی سہولتیں جو ضروری ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ انہوں نے پھر میڈیا گفتگو میں بھی کپل دیو نے یہی کہا کہ ہمیں ان کے کیسز سے لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمیں پاکستان کی سیاست سے کوئی غرض ہے، نہ ہم پاکستان کے قوانین کو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے کیا کیسز ہیں اور کیا ایشوز ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور ایک سابق کرکٹر، ایک سابق وزیر اعظم، یہ عمران خان کا حق ہے کہ انہیں بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہ مجموعی ویسے صورتحال اب تک سامنے آئی ہے۔ اس میں جو دلچسپ جو اینگل اب تک دیکھنے میں آیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے، اس کا بھی ذرا تذکر کر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہیں وہ صوبے میں کمپین چلا رہے ہیں، انہوں نے 27 ستمبر کو اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب عمران خان کو اسپتال نہیں لے جایا گیا تو انہوں نے مختلف شہروں میں ابھی بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ یہ پہلے میں سرش کے خلاف بات کرتا رہا ہوں، اب آئندہ بھی کروں گا، لیکن
یہ توہین عدالت کا کیس جو ہے عمران خان کو اسپتال نہ لے جانا اور میڈیکل بورڈ نہ بنانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے توہین عدالت کی ہے، اس میں سیلیوشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وزیر اعظم اور کابینہ پر ڈال دی۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں زلفی بخاری نے بھی اور عمران خان کے بیٹوں نے بھی آرمی کا اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی سخت گفتگو نہیں کی۔ انہوں نے زیادہ مدعا جو ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، عمران خان کیسز کے حوالے سے وہ حکومت پر ہی ڈال کر رکھا ہے۔ انہوں نے ذمہ دار حکومت کو ہی سمجھا۔ یہ ضرور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کا بھی کردار ہے، لیکن واضح طور پر جس طرح پہلے بات کی جاتی تھی نام لے کر ادارے کا بھی اور آرمی چیف کا بھی، وہ گریز پورا نظر آئے ہمیں۔ سوال بھی ان سے ہوئے، لیکن عمران خان کے بیٹوں نے بھی اور عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے بھی اس پر ان پر نام نہیں لیا، اور ان سے زلفی بخاری سے تو باقاعدہ سوال ہوا کہ آپ نے کہا کہ جی کچھ دن پہلے رائٹرز کو انٹرویو میں کہ عمران خان جو ہے اگر ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، وہ محاذ رائی میں نہیں پڑیں گے فوج کے ساتھ، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ عمران خان جو ہیں وہ بڑے دل والے شخص ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ محاذ رائی، اداروں کی محاذ رائی نہ ہو، اور پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان ایک نظریاتی آدمی ہے، وہ سویلین بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اداروں سے محاذ رائی پر بھی نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہیں گے، اور انہیں یقین ہے کہ عمران خان جب باہر آئیں گے تو وہ کسی بھی نہ شخص کے ساتھ نہ کسی ادارے کے ساتھ محاذ رائی کی پالیسی اپنائیں گے۔ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے والے سے بھی کچھ سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی جب پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کا علاج نہ ہونے پر پیمز لے جانے کے بعد، اس میں بھی انہوں نے سارا مدعا حکومت پہ ہی ڈالا تھا۔ پی ٹی آئی نے جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اس میں بھی حتیٰ کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جو آرمی چیف کے سیکریٹری سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام بھی توہین عدالت کے کیس میں نہیں لکھا گیا، اور اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی تعویلیں پیش کی گئی ہیں۔ آج عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی، جن کی پچھلے منگل کو بھی ملاقات ہوئی، جن کی اس منگل کو بھی ملاقات کرائی گئی ہے عمران خان سے، جب وہ جیل سے باہر آئیں تو صحافیوں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کہا عمران خان نے آپ سے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کی، اور بلکہ ہونٹ پر انگلی کا نشان رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنا شیشہ چڑھا لیا۔ تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ظاہر ہو کہ محاذ رائی جو ہے، یا عمران خان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ چاہتی ہیں، نہیں چاہتی کہ کوئی محاذ رائی کی کیفیت پیدا ہو۔ اس میں شاید سپریم کورٹ کے حکم کا بھی اثر ہے کہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی فیملی جو ہے وہ ان کی صحت پر سیاست نہ کرے، سیاسی باتیں نہ کرے ان سے ملاقاتوں کے بعد، تو شاید اس حوالے سے بھی عمران خان کی بہنیں محتاط ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لیکن یہ بات بڑی واضح طور پہ چند دنوں سے محسوس کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی، عمران خان کی فیملی بھی اس وقت براہ راست جو ہے وہ فوج کا اور آرمی چیف کا نام لینے سے گریزاں ہے۔ اس وقت ان کی تمام جو تنقید کا مرکز و محور ہے وہ حکومت ہے، شہباز شریف ہیں، ان کی حکومت کے وزراء ہیں، اور وہ اس اپنی توجہ کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ماہرین لگا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت کسی نہ کسی ذریعے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور کچھ مثبت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ پہ انوالو نہیں کر رہی، اور متوجہ کا سارا فوکس جو ہے وہ حکومت پر لگا رہی ہے۔ اس نے اپنا ایک واضح انتخاب کر لیا ہے کہ اب کے بعد جو ہدف ہوگا وہ اس کا وہ حکومت ہوگی، شہباز شریف ہوں گے، حکومتی وزراء ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی۔